السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ سلامتی کونسل میں ابنائے ہرمز پر امریکہ اور بحرین کی مشترکہ قرارداد۔ امریکہ یک طرفہ مفاد حاصل کرنے میں رکھتا دلچسپی، ایران کا موقف۔ ابنائے ہرمز میں ایران اور امریکہ کے درمیان بحری جھڑپ سے عین خبل، ایرانی صدر کی رہبر اعلیٰ مصطفیٰ خامنہئی سے ملاقات، اہم امور پر بات چیت۔ انہوں نے چھیڑا، ہم نے اڑا دیا، لیکن ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، کہا مذاکرات پر نہیں پڑے گا اثر۔ ایران نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا لگایا الزام، کہا حملوں کا جواب بغیر خوف کے دیا جائے گا۔ اور جمعے کی صبح ملک کے فضائی دفاعی نظام نے میزائل اور ڈرون حملے کو روکنے کے لیے فعال طور پر کارروائی کی۔ یو اے ای کی وزارت دفاع کا اعلان، ایران کی جانب سے حملوں کی تردید۔ تو یہ تھی سرخیاں، خبریں تفصیل سے۔ بحرین اور امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد کا مسودہ پیش کیا، جس میں ایران سے ابنائے ہرمز میں حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس قرارداد کو سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور کویت کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اقوام متحدہ میں بحرین کے مستقل سفیر جمال فارس الروائی نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز نہ صرف خلیجی خطے کے استحکام اور خوشحالی کے لیے اہم ہے، بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ موجودہ حالات نے اس بات کی اہمیت مزید واضح کر دی ہے کہ اس آبی گزرگاہ کو محفوظ، پرامن اور مکمل طور پر کھلا رکھنا ضروری ہے۔ Instead, the U.S. is pushing a flawed, politically motivated draft resolution under the pretext of freedom of navigation to advance its political agenda and legitimize unlawful actions not to resolve the crisis. The draft resolution does not seek to protect the international navigation. The real purpose is to legitimize the unlawful action of the United States against Iran in the Persian Gulf and the Strait of Hormuz, including its illegal maritime blockade. It deliberately advances a selective and distorted narrative and therefore lack of impartiality and credibility required for Security Council actions. The draft resolution also ignores the root cause of current situation: the unlawful military aggression and the use of force by the United States and the Israeli regime against the Islamic Republic of Iran. The present crisis is the direct result of the unlawful war imposed by the United States since 28 February. The draft falsely accused Iran of violating ceasefire of 8 April while deliberately concealing materials fact. It also attributes serious violation to Iran, including attacks on vessels and placement of sea mines, without presenting credible and verified evidence. The allegation of placing sea mines in the strait attributed to Iran by the sponsors of the draft resolution is entirely misleading and serves political objectives. It ignores the unlawful maritime blockade imposed by the United States, as well as attacks on the seizure of Iranian vessels. These actions constitute a material breach of the ceasefire, violation of the prohibition on the sea of force, and serious infringement of freedom of navigation. The sponsors of the draft selectively invoke international law, including the United Nations Convention on the Law of the Sea, while disregarding the United States' own egregious violations. Furthermore, the claim that the current situation constitutes a threat to international peace and security has no objective or credible basis. The invocation of سعودی عرب نے اس بات کی تردید کی ہے کہ اس نے جارحانہ فوجی کارروائیوں کی حمایت کے لیے اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ یہ تردید جمعے کے ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہے جب علاقائی تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے اور انٹرنیٹ پر ایران کے ساتھ جاری تصادم مملکت کے موقف کے حوالے سے مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں۔ حکام نے کہا ہے کہ ریاض نے جارحانہ فوجی کارروائیوں کی حمایت کے لیے اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ بیانات خلیج میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ان نئے سوالات کے دوران سامنے آئے ہیں
کہ آیا علاقائی ریاستیں ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ہونے والے تصادم میں براہ راست شامل ہو سکتی ہیں۔ آبنائے ہرمز میں ایران اور امریکہ کے درمیان بحری جھڑپ سے ایک گھنٹہ قبل ایرانی صدر نے ایک تقریر میں ایران کے رہبر اعلیٰ مصطفیٰ خامنئی سے ملاقات کا اعلان کیا۔ مسعود پزشکیان نے ملاقات کے وقت کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن کہا کہ انہوں نے مصطفیٰ خامنئی سے 2.5 گھنٹے تک ملاقات کی ہے۔ ابھی تک اس ملاقات کے حوالے سے کوئی تصویر یا ویڈیو جاری نہیں کی گئی۔ صدر مسعود کا جمعرات کو سرکاری ٹی وی سے نشر ہونے والے ایک ویڈیو بیان میں کہنا تھا کہ اس ملاقات کے دوران جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ انقلاب اسلامی کے رہبر اعلیٰ کا ویژن، ان کے عاجزی اور مخلصانہ رویہ تھا۔ ایران کے رہبر اعلیٰ خامنئی کے امریکی اور اسرائیلی بمباری میں ہلاکت کے ایک ہفتے بعد ان کے بیٹے مصطفیٰ خامنئی کے بطور ایران کے نئے رہبر اعلیٰ کی تقرری کا اعلان کیا گیا تھا۔ رہبر اعلیٰ کی رہائش گاہ پر امریکی اور اسرائیلی حملے کے بعد سے مصطفیٰ خامنئی کوئی آڈیو یا ویڈیو پیغام جاری نہیں کیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری حالیہ تناؤ میں اس وقت ایک شدید موڑ دیکھنے میں آیا ہے جب جمعرات کو دونوں ممالک کی افواج نے ایک دوسرے پر گولہ باری کی ہے۔ ان جھڑپوں کو گزشتہ ایک ماہ سے جاری جنگ بندی کے لیے اب تک کا سب سے بڑا امتحان قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم اس کشیدگی کے باوجود تہران کا کہنا ہے کہ صورتحال معمول پر آ گئی ہے، جبکہ واشنگٹن نے واضح کیا ہے کہ وہ معاملات کو طول دینے کا خواہاں نہیں ہے۔ خلیج فارس میں ہونے والی یہ تازہ ترین جھڑپیں ایک ایسے وقت سامنے آئی ہیں جب وائٹ ہاؤس میں ایران کی جانب سے اس امریکی تجویز کے جواب کا منتظر ہے جس کا مقصد لڑائی کو مستقل طور پر روکنا ہے۔ امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان جھڑپوں کی اہمیت کو کم ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ صدر ٹرمپ نے اپنے مخصوص انداز میں کہا کہ جنگ بندی اب بھی برقرار ہے اور ایرانیوں نے آج ہمیں چھیڑنے کی کوشش کی تھی جس کا ہم نے بھرپور جواب دیا ہے۔ Came through the open border. I'm sure you guys love open borders. I don't think so. But they came through on the open borders. They came out of prisons and mental institutions, and they came all over the place. And it is horrible what happened. That they allowed this to happen to our country. But we got them out, and we had 11,888 murderers allowed into our country. We got them out. We got many of them out. We're looking for quite a few, but we got many of them out. And the crime rate is, as you know, the murder rate in the country is down to the lowest it's ever. It's down to, in 1900, 125 years, lowest in recorded history. And that's good. So we're very happy about that. And that goes hand in hand with fixing things up. So as Doug said, I heard 19 or a lot of founders, about 19, maybe more than that. Lafayette Park is beautiful. I made that contribution. It's a pretty significant contribution. And Lafayette Park is being rebuilt. We have tremendous amounts of things going on around Lincoln. I think to me the most exciting of all is going to be the Triumphal Arch. We're going to build one of the most beautiful arcs in the world. If you look at Paris, in Paris they have the Arc de Triomphe. It's their #1 tourist attraction, even more so than the Eiffel Tower. And we're going to have one that's more grand, even more grand, because that's one of, I would say that's the best right now. There are 59 Triumphal Arcs throughout the world, and this will be number 60. Many of them are very old. Some are 600-700 years old, and they represented triumph. Usually a victory, a military victory. But we are going to have one that's going to be, I think, superior to anybody else's. It's going to be a little bit larger, and I think a lot more beautiful. So, and that's going to start, I would say, very soon. It was supposed to be built, you know, the circle by the bridge, by the river. It's going to be, I think it's going to be something that will be so special. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے بتایا کہ امریکہ نے خمیر سرک اور قسم جزیرے کے ساحلوں پر خطے کے کچھ ممالک کے تعاون سے شہری علاقوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ ترجمان خاتم الانبیاء کوارٹر کا کہنا تھا کہ امریکہ نے 2 ایرانی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ایک ایرانی آئل ٹیکر کو ایرانی پانیوں میں علاقہ جاسک کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ دوسرے اور ایرانی جہاز کو فوجیرہ بندرگاہ کے سامنے ہرمز میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ نے خمیر، سیریک اور جزیرہ خشم میں فضائی حملے کیے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ ایرانی فوج نے فوری جوابی کارروائی کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کے مشرق اور چابہار بندرگاہ کے قریب جنوب میں امریکی فوجی جہازوں پر حملہ کر دیا، جس سے انہیں کافی نقصان پہنچا ہے۔
ترجمان خط الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے امریکہ اور خطے میں امریکی اتحادیوں کو خبردار کیا ہے کہ ایران کسی بھی جارحیت کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بھرپور جواب دے گا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ جمعے کی صبح ملک کے فضائی دفاعی نظام نے میزائل اور ڈرون حملے کو روکنے کے لیے فعال طور پر کارروائی شروع کر دی ہے، جبکہ ایران جنگ میں جاری نازک جنگ بندی پر دوبارہ دباؤ بڑھ گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وزارت نے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ فضائی دفاعی کارروائی کے نتیجے میں کرنے والے کسی بھی ملبے یا ٹکڑوں کے قریب نہ جائیں، نہ ان کی تصاویر بنائیں اور نہ ہی انہیں ہاتھ لگائیں۔ یہ تازہ حملہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ اگرچہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ 8 اپریل سے بڑی حد تک برقرار ہے۔ اس سے چند گھنٹے قبل امریکی فوج نے بتایا تھا کہ اس نے جمعرات کی رات ابن ہرمز میں امریکی بحریہ کے 3 جہازوں پر ہونے والے ایرانی حملوں کو ناکام بنا دیا، اور حملوں کے جواب میں ایران کی فوجیں ترسیبات پر کارروائی بھی کی جنہیں امریکی افواج کے خلاف حملوں سے جوڑا گیا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا کہ امریکی افواج نے بلا اشتعال ایرانی حملوں کا روکا اور اپنے حق دفاع کے طور پر جوابی کارروائی کی ہے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے اگلے چند ہفتے اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ ایک انتہائی متوقع دو طرفہ سربراہی اجلاس کے لیے بیجنگ کا دورہ کریں گے۔ واشنگٹن کو امید ہے کہ ایران میں جاری جنگ دونوں عالمی طاقتوں کے رہنماؤں کی اس ملاقات پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ توقع ہے کہ سربراہی اجلاس کے دوران صدر ٹرمپ کا پرتپاک سرکاری استقبال کیا جائے گا۔ اس ملاقات کو غیر معمولی تجارتی اہمیت حاصل ہے، جس نے مشرق وسطیٰ میں تنازعات کے پیش رفت کے باعث اس سے قبل مارچ 2026 تک مؤخر کر دیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ اس سربراہی اجلاس میں ایران کی صورتحال پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی معاملے میں چینی صدر کا موقف انتہائی قابل احترام ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق چونکہ صدر ٹرمپ بیجنگ روانگی سے قبل ایران میں جنگ کے خاتمے کے لیے کسی معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے چین ممکنہ طور پر اس معاملے پر واشنگٹن کی توجہ مرکوز رکھتے ہوئے دیگر متنازع امور پر رعایتیں حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پوپ لیو سے ویٹیکن سٹی میں ملاقات کی ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال سمیت دیگر باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں امن اور انسانی وقار کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم پر زور دیا گیا ہے۔ مارکو روبیو کی پوپ لیو سے ملاقات کیتھولک چرچ کی 2000 سالہ تاریخ میں پہلی امریکی پوپ صدر ٹرمپ کی غیر معمولی تنقید کے بعد ہوئی ہے۔ چند دن قبل ہی امریکی صدر ٹرمپ نے پوپ پر جم کر تنقیدیں کی تھیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ سلامتی کونسل میں ابنائے ہرمز پر امریکہ اور بحرین کی مشترکہ قرارداد۔ امریکہ یک طرفہ مفاد حاصل کرنے میں رکھتا دلچسپی، ایران کا موقف۔ ابنائے ہرمز میں ایران اور امریکہ کے درمیان بحری جھڑپ سے عین قبل ایرانی صدر کی رہبر اعلیٰ مصطفیٰ خامنئی سے ملاقات، اہم امور پر بات چیت۔ انہوں نے چھیڑا، ہم نے اڑا دیا، لیکن ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، کہا مذاکرات پر نہیں پڑے گا اثر۔ ایران نے امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا لگایا الزام، کہا حملوں کا جواب بغیر خوف کے دیا جائے گا۔ اور جمعے کی صبح ملک کے فضائی دفاعی نظام نے میزائل اور ڈرون حملے کو روکنے کے لیے فعال طور پر کارروائی کی۔ یو اے ای کی وزارت دفاع کا اعلان، ایران کی جانب سے حملوں کی تردید۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔